अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे हम बल्दियाती इंतिखाबात के हवाले से। जमहूरियत में बल्दियात एक अहम निज़ाम है। मसाइल घर की दहलीज पर हल करने के इक़दामात उठाने का दावा करीबन हर हुकूमत करती आई है, लेकिन बल्दियाती इंतिखाबात को जितना ज़्यादा मौखर रखा जाता है, उससे बल्दियाती इंफ्रास्ट्रक्चर को उतना ही नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचता है। बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद बहुत मुश्किल और अमली तौर पर दुश्वारियां भी दरपेश होती हैं, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के कानून में सूबाई हुकूमतें बल्दियाती इदारों को इस कदर कमज़ोर बना देती हैं कि अवाम के कलीदी मसाइल हल कराने में बल्दियाती नुमाइंदों के कसबल निकल जाते हैं। सिंध हुकूमत ने फौरी तौर पर बल्दियाती इंतिखाबात के इनेकाद को नामुमकिन करार दे दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सिंध हुकूमत को मरदमशुमारी के हतमी आदादोशुमार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध में बल्दियाती इंतिखाबात से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की सरबराही में इजलास हुआ। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर सिंध मुर्तज़ा वहाब ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले पर अपील दायर की हुई है। अपील पर फैसले तक बल्दियाती इंतिखाबात नहीं हो सकते, जबकि मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात तक कानून साजी मुमकिन नहीं। दौरान इजलास चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह ने कहा है कि सिंध में हुकूमत बल्दियाती कानून में तरमीम करना चाहती है। कानून साजी के लिए 6 माह का वक्त दरकार है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर हल्का बंदियों पर काम आर्जी तौर पर रोक दिया था। सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ से तासुर मिलता है कि वो बल्दियाती इलेक्शन कराना ही नहीं चाहती है। इसी पर कुछ मजीद बात कर लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फैज़ टीवी के डायरेक्टर न्यूज़ और सीनियर सहाफ़ी खुर्शीद अब्बासी साहब। जी सर, जैसा कि आप जानते हैं आज बात हो रही है बल्दियाती इंतिखाबात के हवाले से, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, बल्दियाती इंतिखाबात में समझता हूँ उसकी इतनी अहमियत है जितनी अहमियत में समझता हूँ कि सूबाई असम्बली की नहीं है। क्यों कि बल्दियात को हम सियासत की नर्सरी समझते हैं। जहाँ से जो लोग बल्दियात से सियासत शुरू करते हैं वो सूबाई असम्बली तक पहुँचते हैं, उसके बाद कौमी असम्बली तक पहुँचते हैं, तो उनको सब पता होता है कि यूसी सतह पे जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों को उस तक का पता होता है उनको जी। तो मैं समझता हूँ हर माशरे में, हर मुल्क में बल्दियाती जो इदारे हैं उनकी बड़ी अहमियत होती है। अब यहाँ मसला ये हुआ है कि जिस तरह अभी इस्लामाबाद में जो मीटिंग हुई कल, जिसमें पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ रखा कि मज़ीद 6 माह दिए जाएँ क्योंकि कानून साजी करना चाह रहे हैं, या आदमशुमारी का मसला जो उठाया गया कि उस पर एतराज़ात है। अब मसला ये है कि आदमशुमारी कराची के हवाले से सबसे पहले इशू MQM ने उठाया कि आदमशुमारी मंजूर नहीं है, वो दोबारा कराई जाए। उसके बाद उस इशू को जमात इस्लामी ने सपोर्ट किया कि जनाब हम ये नहीं मानते और ये आदमशुमारी गलत है, आदमशुमारी दोबारा होनी चाहिए, कराची के लोगों को सही नहीं गिना गया। फिर PSP ने इसको उठाया, तो कई सियासी पार्टियों ने, अब उसी मुतालबे से पीपल्स पार्टी खेल रही है। अब पीपल्स पार्टी की ये डिमांड है कि आदमशुमारी के हवाले से रखा है और कानून साजी के हवाले हमें मज़ीद 6 महीने दरकार है। 6 महीने उन्हें मांगे हैं और इसको जो 6 साल भी लग सकते हैं। अब क्योंकि MQM ये मुतालबा कर चुकी है, PSP ये मुतालबा कर चुकी है, जमात इस्लामी ये मुतालबा कर चुकी है, पीपल्स पार्टी ने उसको हथियार बना के उधर पेश कर दिया। अब इसमें जो है वो उसमें वो तनकीद भी नहीं कर सकते, उसको पीछे भी नहीं हट सकते, क्योंकि उनकी अपनी डिमांड है और पीपल्स पार्टी ने उन्हीं के डिमांड के बेस बना के ये चीज़ रखी है। एडमिनिस्ट्रेटर ने अपना बना दिया है, तो पीपल्स पार्टी को तो कोई इशू नहीं है, सूबाई असम्बली उसके में खुद बैठे हैं। तो मसला ये है कि सियासत अपनी जगह, चाहे पीपल्स पार्टी करे, कोई दूसरी पार्टी करे, जमात इस्लामी करे, MQM करे, PTI करे, वो अपनी जगह, लेकिन असल बात यह है कि लोगों के जो बुनियादी मसाइल वो हल होने चाहिए और यूसी सतह तक हल होना चाहिए। आप ये देखें जितना भी गंद कचरा है यहाँ पे, पानी का मसला है, गटरों का मसला है, नाले टूट चुके हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो बहुत सारे मामला आते हैं। ये सब मेरा ख्याल है कि देखिए असम्बलियों का काम होता है कानून साजी करना, बिल्कुल कौमी असम्बली और सूबाई, उनको ज़्यादा तवज्जो कानून साजी भी देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये नहीं। यहाँ सियासत भी हो रही है और कानून साजी भी हो रही है और प्लस बल्दियाती सतह के जो मामला, मतलब शहर कायद का इतना बुरा हाल है कि कोई पुरसाने हाल नहीं, सबसे बड़ा हब कहा जाता है। उसके बावजूद एक बात सुनिए, क्योंकि हम जो है शहर में भी रहते हैं, देहात से भी रब्ता होता है, आना जाना लगा रहता है, तो जब शहर के ये हाल है तो मुझे बताओ कि देहात का क्या हाल होता होगा।
وہاں انتہائی خطرناک صورتحال ہے. صحیح. تو لیکن ان کی آواز اتنی ہوتی نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ ہم جہاں شہر میں رہتے ہیں ہم اپنی بات کرتے ہیں, جہاں میڈیا بھی اسٹرانگ, میڈیا بھی بات کرتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ضرورت یہ ہے کہ 30 آگے 2020 میں جو ہے اس کی مدت ختم ہو گئی آپ کے بلدیاتی اداروں کی. صحیح. اور اس کے بعد آپ کا قانون کہتا ہے, آپ کا آئین کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ذمہ دار ہے کہ 120 دن کے اندر وہ الیکشن لازمی کرائے. بالکل. اسی بیس پہ الیکشن کمیشن نے یہ اجلاس میں رکھا ہے جو کل اسلام آباد میں اجلاس ہوا. صحیح. اس میں چیف الیکشن کمیشن بھی شریک ہوئے تھے, پیپلز پارٹی والے بھی گئے, دوسرے گئے تھے. تو وہاں پہ اس طرح کی باتیں ہوئیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایشوز تو ہیں, کبھی حالات خراب ہونے کی بات کر کے جو ہے الیکشن ملتوی کرا دیے جاتے ہیں, مطلب کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے الیکشن ہونے ہی نہیں دیے جاتے. یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے پیپلز پارٹی کو سنجیدگی سے جو ہے اس کو لینا ہوگا. اور اگر آپ جمہوریت کو مانتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ جمہوریت کو آپ اپنے لیے اقتدار کی سیڑھی سمجھیں, جہاں آپ کو پاور ملے وہاں وہ سیڑھی استعمال کر کے آپ اقتدار میں چلے جائیں, اور جہاں آپ کو آسرا نہ ہو وہاں پہ آپ وہ سیڑھی ہٹا دیں. تو یہ بھی غلط بات ہے. آپ کو جمہوری انداز سے جمہوری رویے بھی رکھنے چاہیے. اگر جمہوری لوگ ہیں, جمہوریت ملک میں چاہتے ہیں تو جمہوری رویے بھی رکھیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پورے سندھ میں وقت پہ بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے. اس میں پیپلز پارٹی کی دلچسپی ہونی چاہیے, الیکشن کمیشن کو دلچسپی ہونی چاہیے, تمام پارٹیوں کو. اور کیونکہ نچلی سطح تک جو جب اقتدار جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ادھر پھر کچھ لوگوں کو آسرا ہوتا ہے مسائل حل کرنے. بالکل. جیسے چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کی درخواست پر حلقہ بندیوں پر کام عارضی طور پر روک دیا تھا, جبکہ سندھ حکومت کے موقف سے تاثر ملتا ہے وہ بلدیاتی الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو سندھ حکومت واقعی بلدیاتی الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہتی ہے, کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان کا؟ آپ نے حلقہ بندی کی بات کی تو جو کل میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی وہاں پہ الیکشن کمیشن نے رکھا کہ ہم نے وہ تمام جہاں اعتراضات تھے وہ جون 2021 میں ہم نے وہ طے کر لیے تھے معاملات. لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پہ ابھی نئے اضلاع بھی بنے, پھر ظاہر کی حلقہ بندیاں ان کو کرنی بھی تھی. اور دوسری بات پیپلز پارٹی کے بعد سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ مردم شماری کا ہاتھ آ گیا ہے. اور اس پہ جو ہے میں نے جیسا ابھی پہلے کہا کہ سب خاموش ہیں. اس پہ پیپلز پارٹی میں کوئی تنقید بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہے. تو اس سے کیونکہ آپ خود بات کر چکے, آپ کے منہ کی بات چھین کے انہیں اس کو سامنے رکھ کے اس پہ اس نے کام شروع کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات کرانے میں سنجیدہ ہے یا نہیں ہے الگ ایشو ہے. لیکن اگر اس میں ڈیلے ٹیکس استعمال ہوں گے تو پھر لوگوں کو شک پڑے گا, کیونکہ پیپلز پارٹی خود کیونکہ آلریڈی 30 اگست 2020 میں بلدیاتی جو انتخابات تھے اس کی مدت ختم ہو گئی تھی. اب ظاہر ہے 2021 اگست آ چکا ہے, پورا 1 سال ہو گیا ہے. کیا وجوہات لگ رہی ہیں اتنا ڈیلے ہونے کی؟ دیکھیں وجوہات تو آپ کے سامنے آ گئی نا. پیپلز پارٹی کی 2 مین چیزیں جو پیپلز پارٹی رکھی ہیں انتخابات کے حوالے سے, ایک تو قانون سازی کرنا چاہ رہے ہیں, یہ ایک بڑا ایشو ہے. اب قانون سازی جو ہے یہ اسمبلی کرے گی, سندھ اسمبلی کرے گی. صحیح. تو اس میں آپ کو ٹائم لگے گا. اور دوسری بات آپ نے جو مردم شماری پہ اعتراض کیا ہے اس پہ بھی معمولی بات تو نہیں ہے. مردم شماری آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے, کتنی ٹیمیں چاہیے, کس طرح سے ہوگا, یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے یہ چیزیں ہوں گی. تو کہنے کا یہ دونوں ایسے ایشو اٹھائے ہیں پیپلز پارٹی نے جو ان کے مزید 1-2 سال کی گنجائش نکال سکتے ہیں. وہ اپنے ایڈمنسٹریٹر کو 2 سال تک چلا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں تو پھر آپ پہ تنقید بھی ہوتی ہے. سیاسی کارکن, سیاسی لوگ, پھر ان چیزوں پہ سب کی نظر ہوتی ہے. تجزیہ نگار اس میں بات کر سکتے ہیں کہ جناب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کیونکہ اقتدار میں خود بیٹھے ہیں تو بلدیاتی سطح تک ان کو جو ہے وہ بالکل بغیر کوئی یہ ان کو اگر قانون سازی کرنی تھی تو پہلے کر لیتے ہیں. اتنے عرصے سے کیوں نہیں کی گئی؟ بالکل. اور مردم شماری کی جہاں تک بات ہے اس وقت جب سبھی نے اعتراض کیا تو اس وقت پیپلز پارٹی نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اس وقت اعتراض نہیں کیا تھا. اب آپ نے جو پرانے ان کے جو مطالبہ ان کو آپ نے سامنے رکھ کے آپ آگے بڑھے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کو ہتھ کنڈے کہا جاتا ہے عام لباس میں کہ بھائی آپ اسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں جس میں جو آپ اداروں کو بھی مجبور کریں اور لوگوں کو بھی مجبور کریں, سیاسی پارٹیوں کو بھی. جناب ہمارے ساتھ یہ بڑے ایشو ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو پیپلز پارٹی کو مردم شماری کے معاملے پہ بھی چڑھنا چاہیے اور یا تو اعتراض کرنا تو پہلے کرتے. اور قانون سازی کے حوالے سے بھی قانون سازی بعد میں بھی ہو سکتی ہے, ضروری نہیں ہے. آپ جب بھی آپ کوئی قانون بناتے ہیں وہ نافذ عمل ہوتا ہے تو اسی دن سے اس پہ عمل ہو جاتا ہے. اگر انتخابات ہو بھی گئے تو آپ بعد میں قانون سازی کریں, اسمبلی میں آپ بیٹھیں کر کے آپ امپلائی کریں, اس پہ امپلیمنٹ کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو غور کرنا چاہیے, کیونکہ سندھ میں
اس وقت اقتدار ان کے پاس ہے, یہ فیصلے ان کے ہاتھ میں ہے, تو ان کو جو ہے سوچنا چاہیے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا تھا کہ عام انتخابات سے قبل ہی سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے اور یہ سیاسی جماعتوں کی بنیادوں پر کیے جائیں گے. بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں, بڑی بڑی باتیں آ رہی ہیں, لیکن عمل کچھ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. دیکھیں, ہونے تو زیادہ سیاسی بنیادوں پہ ہی ہونے چاہیے, کیونکہ جب ملک میں جمہوریت ہے, سیاسی پارٹیاں فعال ہیں, وہ کام کر رہی ہیں, اور کچھ سیاسی پارٹیاں اپنے نعروں کے سہارے پہ آگے بڑھتی ہیں, چاہے عملی طور پہ وہ کام کر سکیں یا نہ کر سکیں. ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے نعرے بھی لگائے, وہ بڑی بڑی باتیں بھی کی گئی, لیکن اس پہ کچھ پہل نہیں ہو سکی. تو وہ ایک ووٹ حاصل کرنے کی حد تک جو ہے بڑے بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں, بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں, وہ اپنی جگہ, لیکن اصل بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں آپ کی کارکردگی. ٹھیک ہے خورشید عباسی صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو پھر سے لوں گی میں. اب ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت سردار نزاکت, رہنما پیپلز پارٹی نے. بہت شکریہ سر فیض ٹی وی سے بات کرنے کے لیے. ہم آج بات کر رہے ہیں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے. ساری تمام تر سچویشن آپ کے سامنے ہیں کہ سندھ میں اس وقت بھی بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے جا رہے, جبکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی, الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کی درخواست پر بھی حلقہ بندیوں پر کام عارضی طور پر روک دیا تھا, یہ بھی کہنا ہے ان کی جانب سے. مزید آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی سندھ کے اندر حکومت ہے, اور آپ نے دیکھا کہ پچھلا جب پیپلز پارٹی حکومت میں آئی, پورے پاکستان میں جو بلدیاتی نمائندے تھے ان کو عمران خان صاحب کی حکومت نے پورے پاکستان کے باقی تینوں صوبوں کے اندر ان کو کلوز کیا. تو ڈے ون جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو ان کی چھٹی کروا دی. پاکستان پیپلز پارٹی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کا احترام کیا, اور ہم نے میئر کا جو ٹرن اوور تھا اس کو پورا کرنے کی ان کو موقع دیا پورا, اور پوری کوشش کی کہ وہ اپنا ان کا جو ایک ٹرن اوور ہے وہ پورا کرے. تو اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز میں سنجیدہ ہے کہ جو سینسز کا ایشو ہے, باقی جتنے 2-3 ایشوز ہیں ان کو ریزالو کر کے. سر تو کتنا وقت لگنے والا ہے ان تمام تر ایشوز کو ریزالو کرنے میں؟ دیکھیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جس طرح سینسز کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹی کی ریزرویشن ہے, اس کو اگر ریزالو کیا جاتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی انتخابات کروانے کے لیے تیار ہے. اور پاکستان اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا کراچی سندھ کے اندر تو پاکستان پیپلز پارٹی بھاری ایکسیس سے انشاءاللہ. تو سر آپ لوگوں کو تو ایشو ہی اس بات پر ہے کہ مردم شماری ہی ٹھیک نہیں ہوئی ہے, جتنی تعداد دکھائی گئی ہے وہ کم ہے, اسی کی بہاف پر اور کچھ اور چیدہ پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں, ان کی بہاف پر مزید ڈیلے ہوتا چلا جا رہا ہے تمام تر معاملات. دیکھیں, ظاہر ہے ریزرویشن تو ہے نا, ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی ریزرویشن نہیں ہے, بلکہ پیپلز پارٹی سندھ کے اندر جتنی پولیٹیکل پارٹیز ایگزسٹ کر رہی ہیں سب کی ریزرویشن ہے کہ سندھ کے اندر پہلے سینسز کو بہتر کیا جائے, صحیح کیا جائے, جو ہمارے لوگ ہیں مردم شماری کو صحیح طرح سے لوگوں کو گنا جائے اور اس کے بعد الیکشن ہو. تو پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ کے لوگ تو ظاہر ہے متاثرین بن کے پاکستان کی حکومت اور الیکشن کمیشن سے فریاد کر رہے ہیں کہ اس ایشو کو ریزالو کیا جائے. جیسے یہ ایشو ریزالو ہوگا تو پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن کروانے میں کوئی ایشو نہیں ہے. ہم نے تو پہلے میں آپ کو جیسے بتایا کہ وسیم اختر صاحب میئر کراچی تھے, اگر پاکستان صوبائی حکومت اگر چاہتی تو ڈے ون جب عمران خان نے پورے پاکستان کے اندر بلدیاتی نمائندگیوں کو فارغ کیا تو پیپلز پارٹی بھی کر سکتی تھی, لیکن پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک ڈیموکریٹک آرگنائزیشن ہے اور ہم ہر ایک کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں, اور اسی لیے ہم نے جو ان کا بلدیاتی جو ان کا حصہ تھا وسیم اختر صاحب کا, ان کو پورا کرنے کے لیے پورا فیسیلیٹیٹ کیا پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا سردار نزاکت صاحب, چیف الیکشن کمیشن کی جانب سے الگ اجلاس بلانے کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے. دیکھیں, ہمارا تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو ہونا چاہیے. یہ الگ سے اجلاس بلائیں, مشترکہ اجلاس بلائیں, جیسا کریں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی اور سندھ کے جو لوگوں کو, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر سندھ کے لوگوں کا مینڈیٹ رکھتی ہے, تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سندھ کے لوگوں کا جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہونا چاہیے, وہ کسی اینی کاسٹ یا جس طرح جو. تو سردار نزاکت صاحب, جب تک ایشوز ریزالو نہیں ہوتے ہیں کیا شہر قائد کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا؟ جو حالات دیکھ رہے ہیں اب تک صورتحال ہو چکی ہے پورے سندھ کی. بالکل کوئی ایسی بات نہیں. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کراچی کے میرے خیال میں 10 جگہوں پہ آج انہوں نے وزٹ کیا ہے,
اور وہاں پہ میئر کراچی بھی موجود تھے, ساری ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی موجود تھے, ہمارے وزیر بلدیہ سید ناصر حسین شاہ صاحب بھی موجود تھے, باقی جو بلدیاتی آفیسران موجود تھے, سب چیزیں چیئرمین صاحب خود مانیٹر کر رہے ہیں. تو سر اقدامات کیا اٹھائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اقدامات یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو سالڈ بیس مینجمنٹ کو بہتر کیا جا رہا ہے, اچھا, اور باقی واٹر جو پانی کے ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. بالخصوص جو انلیگل آئیڈینٹس تھے وہ سارے آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق سندھ گورنمنٹ نے ان کو بند کروایا ہے, اور باقی بھی انشاءاللہ جتنے سندھ کے شہریوں کو سندھ حکومت فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے اتنی انشاءاللہ. سردار نزاکت صاحب, آپ نے کہا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو بہتر کرایا جا رہا ہے, پانی کی سہولیات دی جا رہی ہیں, لیکن اس وقت بھی ہر کوئی سراپا احتجاج بنا ہوا ہے, جگہ جگہ یہی مسائل سر اٹھا رہے ہیں. کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ مسائل حل کیے گئے ہیں؟ دیکھیں بالکل میں اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ سارے ایشوز ریزالو ہو گئے, لیکن جتنی ہماری کیپیسٹی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ہمارے فنڈ روکے جا رہے ہیں وفاق کی طرف سے, میں اس ایشو میں نہیں جانا چاہ رہا, اس کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہ رہا. تو ایک الگ ایشو ہو جاتا ہے, ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے. سوال کیا تو سن لیں, میں اس کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہ رہا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جتنی اپنی کیپیسٹی ہے, جتنی ہماری سندھ حکومت کر سکتی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ نوجوان ہمارے پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر کو یہاں پہ ایڈمنسٹریٹر تعینات کیا گیا. انشاءاللہ پوری امید یہ ہے کہ اس کو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری مانیٹر کر رہے ہیں, انشاءاللہ کراچی بھی بہتر ہوگا اور بالکل پورے سندھ کے اندر ہم بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. اچھا سردار نزاکت صاحب, اگر فور ایگزامپل چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے کوئی ایسے اقدامات یا کوئی ایسی بات اٹھا لی جاتی ہے کہ جلد سے جلد یہاں پر انتخابات کرائے جائیں, پھر آپ کی جانب سے کیا کیا جائے گا, حکمت عملی آگے کی کیا ہوگی؟ ہم لوگ تیار ہیں, الیکشن لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں اور الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ جتنے بھی سندھ کے اندر ضمنی الیکشن ہوئے, آپ کراچی سے لے کے کشمیر تک جتنے بھی الیکشن ہوئے, پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے تمام الیکشن نہ کہ صرف جیتے بلکہ بھاری ایکسس سے جیتے. آپ کو قادر خان مندوخیل کا الیکشن یاد ہوگا, آپ کو یہاں پہ ہمارے جو مرتضیٰ بلوچ صاحب جن کا کووڈ کی وجہ سے شہید ہوئے تھے ان کا الیکشن یاد ہوگا. آپ کو جتنے الیکشن میں مطلب جتنی پوری لسٹ پڑی ہوئی ہے میرے پاس میں, سارے الیکشن پیپلز پارٹی جیتی, اور پیپلز پارٹی کو انشاءاللہ اس چیز سے کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی الیکشن سے بھاگے گی. آپ کو حالیہ الیکشن جو آزاد کشمیر کے اندر ہوا ہے اس میں بھی پاکستان پیپلز, حالانکہ بدترین دھاندلی کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی دوسری بڑی سیاسی جماعت بن کے ابھری ہے. ہماری 13-12 سیٹیں آئی ہیں, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگر مزید پاکستان کے اندر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا تو پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہوگی, اور انشاءاللہ سردار نزاکت صاحب دیکھیں 20 اگست 2020 میں آپ کی جو یہ سیٹ تھی خالی ہو چکی تھی. ایک سال, ابھی اگست ہی چل رہا ہے 2021 کا, ایک سال تو ہو چکا ہے, مزید کتنا ڈیلے ہو جائے گا یہ؟ دیکھیں یہ سوال آپ مجھ سے تو کر رہی ہیں, لیکن اگر یہ سوال پرائم منسٹر پاکستان سے کریں جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے کہ جی بلدیاتی ہم تو جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کو 1 روپے کا فنڈ بھی نہیں دیں گے. سر سندھ میں تو آپ سے پوچھیں گے نا, سر مجھ سے پوچھ رہی ہیں, آپ سے پوچھیں گے نا. ہم نے تو بڑا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو وسیم اختر صاحب کا جو عرصہ تھا وہ بھی پورا کیا, اور میں اس میں آپ کو بالکل کلیئر بتا رہا ہوں کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پوری کوشش ہے کہ سندھ کے اندر بلدیاتی الیکشن ہو, اور انشاءاللہ جلد بلدیاتی الیکشن کروائیں گے. چلیں امید رکھتے ہیں جلد بلدیاتی الیکشن ہو جائیں گے. بہت شکریہ سردار نزاکت, رہنما پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنا موقف دے رہے تھے کہ ہم جلد سے جلد بلدیاتی انتخابات کروائیں گے اور سندھ کو انشاءاللہ جلد ہی صاف کر دیا جائے گا. ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
पॉइंट ऑफ व्यू में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। तो चारों सूबों में बल्दियाती इंतखाबात के लिए यकसा कानून साजी मुकम्मल ना होने के बाइस बर वक्त बल्दियाती इंतखाबात मुनक़िद नहीं हो पाते। बल्दियाती इंतखाबात कराना आइन का मंशा है, क्योंकि मुल्क में आमरीत नहीं जमहूरियत है, लिहाजा सूबाई हुकूमतों को बल्दियाती इंतखाबात के लिए मजीद ताख़ीर से गुरेज करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपने एक बयान में कह चुका था कि मुंतखब बल्दियाती इदारों की मुद्दत ख़त्म होने के बाद कानून के मुताबिक 120 रोज़ में इलेक्शन कराने हैं, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात से कहीं ज़्यादा बड़े होते हैं। लेकिन मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात बर वक्त नहीं कराए जा सके। इसी हवाले से बात करते हैं खुर्शीद साहब। आपसे पहले सरदार नज़ाकत साहब ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे, उनकी जानिब से सारा मलबा वज़ीर आज़म इमरान खान पर डाल दिया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, जाहिर है कि वफाई गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है, वहाँ से अगर आपको 18वीं तरमीम कहीं मुदाखलत नहीं करने दे रही है तो आप इखलाकी और दूसरे तरीके से भी आप जो है उन हुकूमतों को कायल करते हैं कि जो बुनियादी जो मसाइल उसका हल करने में वो तवज्जो दें। तो उस लिहाज से उन्हें बात नहीं, ज़ाहिर है अब उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से अपनी जमात को बचाने की हर आदमी कोशिश करता है, जिस कारकुन देखो कोई भी लीडर हो, कोई अपनी पार्टी के खिलाफ बात नहीं कर सकता। तो ज़ाहिर है अब मसला ये है कि हम तो बात करें सिस्टम की, सही, न PTI की, न पीपल्स पार्टी की, न किसी दूसरी जमात की। बात है कि सिस्टम जो है, जैसा मैंने पहले कहा कि जब आप जमहूरियत का नाम ले रहे हैं तो फिर जमहूरी अंदाज़ होना चाहिए, आपका अंदाज़ गुफ्तगू जमहूरी होना चाहिए, आपका किरदार जमहूरी होना चाहिए, आपको जमहूरी अंदाज से फैसले करने चाहिए और जो भी चीज़ें जमहूरियत की राह में रुकावट बनती हैं उनको हटाना चाहिए। सही। और क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ कि जो मैं समझता हूँ कि हर सियासी कारकुन के लिए है कि बल्दियाती जो इलेक्शंस होते हैं वो या इदारे जो होते हैं वो एक नफरी है सियासत की, वहीं से जो है कारकुन जो है वो सीख के आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें देखिए, यहाँ जब डॉक्टर फारूक सत्तार जब मेयर बने थे तो उनको MQ को पहली हुकूमत जो है वो बल्दियात के हवाले से मिली थी, उसके बाद उन्होंने वहाँ से प्रैक्टिस करके फिर आगे बढ़े वो। तो ये जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप बुनियादी जो चीज़ें होती हैं, आप UC सतह पे जो लोगों से राब्ते में रहते हैं, UC सतह पर आप जो है अपने कारकुनों तक पहुँचते हैं, आप लोगों तक पहुँचते हैं। तो ये मैं समझता हूँ आगे चल के आपकी जो बाकी सियासत है उसको स्ट्रांग बनाने में, मजबूत बनाने में, सपोर्ट करने में चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। सही सही। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था, बिलावल भुट्टो जरदारी, नासिर हुसैन शाह डिफरेंट इलाकों का विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन जब वही सवाल किया गया कि इंतखाबात के लिए क्या सोचा है, कब होंगे, तो वही कि हम करवाएंगे, ज़रूर करवाएंगे। और वो एक सवाल का जवाब ये भी इस तरीके से दिया गया कि अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इजलास बुलाया जा रहा है और अगर वक्त से पहले जो आप लोगों ने सोचा है उससे पहले इलेक्शन करवा दिए जाते हैं तो। अच्छा सर, तो एक बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ मुनाफिकत जो है वो सियासत में ज़्यादा आ गई है। सही। तमाम सियासी लीडरान के बयान एक होते हैं, छपने वाले बयान एक होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, बात कहें, और शख्सी लेवल पे कुछ और होते हैं वो। सही। मैंने कई मुखालिफिन को देखा है साथ बैठे, मैंने MQM को, पीपल्स पार्टी को, ये लीडर जब आपस में बैठते हैं तो लगता ही नहीं कि एक दूसरे के मुखालिफ हैं। इतने दोस्ताना माहौल गुफ्तगू करते हैं, इतने फ्री स्टाइल में बात करते हैं, ये बंदा हैरान हो जाता है कि कल पता नहीं किस बयान आया। सर सिर्फ ऑन स्क्रीन दुश्मन लगते होंगे ना, ऑफ स्क्रीन तो दोस्त दोस्त हैं। तो ये जो है उनकी जाती दोस्तियां भी हैं, उठना बैठना हर चीज़ होती है। बात यह है कि इन चीज़ों को हमें मुल्क की सतह पर ले आना है, बिल्कुल मुनाफत को ख़त्म करे, हकीकत आवाम की बेहतरी के लिए क्या सोच रहे हैं और उसके क्या सोचना चाहिए और किस तरह से। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का हर वो शहरी जो शहर में रहता है, देहात में रहता है, किसी पहाड़ी इलाके में रहता है, रेगिस्तान में रहता है, जंगलात में रहता है, उनको एक नज़र देखना चाहिए। उन सब की फलाह बहबूद के लिए सबको एक साथ मिलकर सोचना चाहिए, क्योंकि वो एक पाकिस्तानी है। सही, बिल्कुल सही बात है सर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी एक चीज़ कही गई थी, इस मौके से तासुर मिलता है कि सिंध गवर्नमेंट बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में संजीदा नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई नुमाइंदों से इलेक्शन के लिए टाइम फ्रेम मांगा तो उन्होंने कहा हम कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते हैं, जबकि सरदार नज़ाकत साहब कह रहे थे कि अगर कोई भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से चीफ इलेक्शन कमीशन अगर हमें कोई टाइम फ्रेम देते हैं, वक्त से पहले करवाते हैं तो हम करवा लेंगे। दो बातें नहीं सामने आ रही। देखें, जैसे अभी मैंने क्या कहा कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है वो स्क्रीन के चेहरे दूसरे होते हैं और पसे पर्दा चेहरे दूसरे होते हैं। सही। सामने आप एक बात करें, आप जो पम्फलेट
سیاسی پارٹیوں کو دیواروں پہ لگے ہوتے ہیں، اس میں نعرے کچھ اور ہوتے ہیں اور اس کے پس پردہ ایک سال سے شہر قائد بے یار و مددگار پڑ رہے یالب کی مثال آپ کے سامنے ہے نا، 90 دن میں اس نے کہا تھا الیکشن کرائیں گے، کتنے سال ہو گیا اس کو یہاں رہتے ہوئے، 11 سال لگے تھے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ مطلب وہاں سے یہ چیزیں انٹرلنک بھی کرتی ہیں. ایک سیاستدان اگر جھوٹ بولتا ہے طریقے تو دوسرے پھر اس کی پیروی بھی کرتے ہیں، ان کو بھی ان چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں، اس حساب سے چلتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں عام طور پہ اپنی سیاست میں نظر آتی ہیں. پیپلز پارٹی نے جو ابھی تازہ جو کل کے اجلاس میں جو بات کی، میں نے ابھی جس سے پہلے بات کی کہ 2 چیزیں رکھی ہیں انہوں نے. ایک تو قانون سازی کرنی ہے، قانون سازی رات رات نہیں ہوتی. قانون سازی کے لیے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی، پھر آپ اس کو بحث مباحثہ ہوگا، پھر آپ اسمبلی پیش کریں گے، پھر پتہ نہیں وہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، اس پہ عمل کر سکتے نہیں کر سکتے، ایک لمبا پروسیس ہے. پھر دوسری بات انہوں نے کی مردم شماری کی. مردم شماری تو ایک دن میں تو نہیں ہوگی، یا 10 دن میں یا 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں، ظاہر ہے اس میں بھی ٹائم چاہیے. مجموعی طور پہ انہوں نے 6 ماہ مانگے ہیں، لیکن یہ 2 گنا بھی ہو سکتے ہیں، 3 گنا بھی بڑھ سکتے ہیں. وہ تو وقتی بات ہے، باتیں بتائیں گے. جب ایک چیزیں کو آپ جب چھیڑتے ہیں، آپ اس میں جاتے ہیں پریکٹیکلی اس پہ آپ جب عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. چلو بھائی کام کریں، جدوجہد کریں، دیکھو جی وہ کس طرح قانون سازی میں لگے ہوئے ہیں، تو لوگ صبر بھی کر لیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں اپنے حساب سے چلتی ہیں، لیکن ہر سیاسی پارٹی کا ٹارگیٹ اپنا ہے. جو بھی کوئی بھی پارٹی اقتدار میں ہو نہ ہو، ہر سیاسی پارٹی اپنے اقدار پہ اپنی ترجیحات پہ کھیلتی ہے، چلتی ہے، اور ترجیحات ہوتی ہیں اس کی، اور بظاہر کچھ باتیں اور ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے جیسا میں نے پہلے بات کی، ان تمام چیزوں ہٹ کے اگر پیپلز پارٹی کو ایک بات کام کرنا تھا پہلے کر لیتے، قانون سازی پہلے کر لیتے. اور لیکن ایسا لگ رہا ہے ڈیلے کرنے کی خود سے کوشش کی یہ جا رہی چیزیں ہے. ہمیں نظر آتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں. اب دیکھیں اب کوئی بات چھپی نہیں رہی ہے. آپ جب ایک سیاستدان پریس کانفرنس کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو جو ذہین لوگ ہوتے ہیں یا جن کا سیاست پہ جن کی گہری نظر ہوتی ہے وہ پہلے سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں، یہ یعنی اسکرین پہ کیا بات کریں اور اس کے پس پردہ کیا ترجیحات ہوں گی. تو یہ چیزیں، لیکن وہی بات ہے قوم اور ملک کی خاطر، جیسے میں نے پہلے کہا، سنجیدگی کی سے ساتھ. اور دیکھیں جو ایک کیٹیگری کے سیاستدان تھے وہ چلے گئے، ٹھیک ہے. اب بی والے اگر ہمارے پاس ہیں، جو سی کیٹیگری والے جو بھی تیاری کر رہے ہیں، وہ کس طرح کے ہوں گے؟ آپ وہ اس وقت وہ بہتر ہوں گے جب ان بی والوں کو دیکھیں گے یہ اچھے کام کر رہے ہیں، ان کے پاس منافقت نہیں ہے، وقت پہ فیصلے کرتے ہیں، اچھے فیصلے کرتے ہیں اور عوام کے حق میں فیصلے کرتے ہیں. تو ظاہر آپ کی جو آنے والی سی ٹیم ہے وہ بھی اچھا کردار ادا کرے گی، اچھی طرح سے آپ کو جو ہے وہ چیزوں کو آگے چلائے گی. لیکن اگر آپ گڑبڑ کریں گے تو آنے والے جو نسل ہے وہ آپ سر تمام سیاست میں شہر قائد سندھ کی عوام نہیں پس رہی، آپ کو نہیں لگتا؟ روڈوں کا حال دیکھیں آپ، کچرا کنڈیوں کی حالت دیکھیں، گٹر دیکھیں، گجر نالوں پہ تجاوزات کی بھرمار دیکھیے، ان تمام تر چیزوں میں کون سب سے زیادہ پستا ہے؟ یہ تمام شہر، یہ تمام دیہات قائد کے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے ٹائٹل شہر کو دے دیا، اچھی بات ہے، کیونکہ ان کا بازار بھی یہاں ہے اور ان کی پیدائش بھی تقریباً جو ہے بالکل، اسی لیے اس کو شہر قائد کہا جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں ایک بات بتاؤں میں، اس میں جو اگر یہ آپ نے بات کی تو بات نکلی ہے تو ویسے میں شیئر کر رہا ہوں. ہم جب چھوٹے تھے پرائمری میں پڑھتے تھے تو ہماری جو نصابی جو سرکاری کتابیں تھی کورس کی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ قائد اعظم جو ہے وہ ٹھٹا کے قریب جھرک نامی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں پیدا ہوئے. اچھا. اس کے بعد پھر تعلیم کے لیے کراچی آئے. پھر ہم جب بڑے ہو کے یہاں آئے تو ابھی چینج ہوا نہیں، قائد اعظم تو یہاں پیدا ہوئے، وزیر منشن میں پیدا ہوئے. تو یہ جو تضادات پیدا کر دیے گئے ہیں، کیونکہ بچپن سے ایک چیز مائنڈ میں فٹ کر دی گئی، پھر وہ چینج اوور لگا. وہ بھی سرکاری نصابی کتاب تھی جس میں یہ لکھا ہوا، تو جو ابھی جس میں لکھا گیا وہ بھی سرکاری. تو یا تو وہ پہلے والے غلط ہیں یا یہ غلط ہیں. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں تو شہر قائد کے لیے ہماری بھی دعا ہے، اللہ کرے تمام چیزیں ہوں. اس میں جن لوگوں کو یہاں پہ اقدار میں حصہ ملا ہے، جنہوں نے یہاں پہ کام کیا ہے، وہ سب ذمہ دار ہیں اس کے. کچی آبادیاں کس کے دور میں بنی، آپ کے جو چائنا کٹنگ کب ہوئی، اور سر وہ ایک لمبی بحث چلی جاتی ہے. جو برساتی قدرتی برساتی نالے تھے وہ کس نے دفن کیا، تجاوزات کی بھرمار ہے جس کو خالی ہی نہیں کر پا. اور شہر میں جو دیکھیں آپ لاہور میں جو ہے پراپرٹی نہیں خرید سکتے آرام سے، وہاں پہ آپ کی تمام چیزیں چیک کی جاتی ہیں، پھر آپ کو پراپرٹی یہاں کوئی بھی آئے اٹھ کے آپ کو خرید لیں. اب افغان جو آپ کے مہاجرین ہیں وہ یہاں پراپرٹی کے مالک ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، دیکھیں مسئلہ یہ کہ اس کا الزام وقت حکمرانوں پہ آتا ہے. کوئی کتنا بھی خود کو بچائے لیکن ان کے اوپر آتا ہے کہ بھائی آپ کے دور میں کیا ہوا. یہاں پہ
یعنی کابل یونیورسٹی کے لوگ یہاں اپائنٹ ہوئے شہر اس پہ ہے یہاں پہ مختلف اداروں میں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی ایک بندہ جو ہے اس کا یہاں سے تعلق نہیں ہو, آپ اس کو آپ جاب دے دیتے, کہیں پہ بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. صحیح صحیح. ایسے تو بہت ساری تنقید, دیکھیں ہم کھل کے بات کریں کیونکہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نہیں ہونی چاہیے. آپ جب اصول ضابطوں میں چلیں گے, کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو, پیپلز پارٹی ہو, اللہ بیت جو بھی ہو, پی ٹی آئی ہو, سب کو جو ہے جو بنیادی اصول ہیں سیاست کے, اور جو آپ کو آئین کہتا ہے, جو آپ کو قانون کہتا ہے, اور جو آپ نے پہلے ہی کہا کہ آپ میرٹ پہ جو ہے, ہر حکومت آتی ہے یہ پہلے نعرہ ہم میرٹ پہ کام کریں گے, اور لیکن میرٹ کو دفنا دیا جاتا ہے, اور بعد میں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. سر شہر قائد کا حال دیکھ کر, صورتحال دیکھنے کے بعد آپ ایک ظاہر ہے بڑی باریک نظر رکھتے ہیں, کیونکہ ایک طویل ٹائم آپ نے گزارا ہے صحافت میں, تو جو پیپلز پارٹی کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے اس وقت بھی کہ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ اور پانی کے لیے بہتری کے اقدامات, آپ کو نظر آتے ہیں کہیں کہ یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جب شعبہ نیا نیا قائم ہوا تھا تو مجھے پتا ہے, وہاں مجھے پتا چلا تھا کہ 1 یا 2 کروڑ کے تو خالی یہ کمپیوٹر یہ بنائے, لیپ ٹاپ منگائے گئے تھے. اچھا. ان کے لوگوں کے کام کرنے کے لیے. صحیح. کروڑ روپے آپ نے خرچ کر دیے اس ادارے کو, اس کو آپ نے ٹھیک کیا, اس کو صاف ستھرا رکھا, اس کو آپ بنا دیا, باقی آگے کسی نے پوچھا بھی نہیں آگے اس کا کام کیا ہے. تو یہ دیکھیں جب ہم اتنے نااہل ہیں کہ یہاں صفائی کے لیے بھی ہمیں جو ہے چائنا سے رابطہ کرنا پڑتا ہے, دوسرے ممالک سے بات کرنی پڑتی ہے, آپ کیا صفائی نہیں کر سکتے؟ انجینئرنگ کا کام تو جگہ جگہ بڑے ڈسٹ بین رکھے گئے تھے, وہ ڈسٹ بین ہی غائب ہو گئے. وہ شہری شاید اپنی عادت سے مجبور ہے, سارا ملبہ عوام پہ ڈال دیا گیا کہ وہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ڈسٹ بین کے اندر کوڑا ڈالیں, وہ باہر نظر آ رہا ہے. دیکھیں نا یہی یہاں کے پاکستانی جب باہر جاتے ہیں کہیں تو وہ کتنا رولز اور ریگولیشنز فالو کرتے ہیں. بالکل. پتہ بھی چلتا کہ لگ رہا ہے کہ یہاں ٹرینڈ ہو گیا ہے یہاں. بالکل. ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. صحیح بات. کہ وہاں جو دوسری جگہ رہتے ہیں تو وہاں پہ یہ بالکل پرفیکٹ ہوتے ہیں, ایم ٹائم ادھر تو ٹائم فکس ہوتا ہے کہ آپ ان 2 گھنٹے میں آپ کو گھر کا کچرا باہر رکھنا ہے, اتنے بجے گاڑی آئے گی لے جائے گی. صحیح. اگر آپ دے گی تو آپ پکڑے جائیں گے, آپ جرمانہ عائد ہوگا. صحیح. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں مسئلہ کہ یہ اپنے ملک میں کیوں نہیں فالو کرتے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں, ان کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں, ان کو کیا سکھا رہے ہیں آپ. بالکل. یہ بڑے سوال ہیں. یہ سوال جو میرا وزیر اعظم عمران خان سے بھی ہے, اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے بھی ہے, صحیح, اور بوزدار صاحب سے بھی, سب سے ہے. کوئی تو سنے. نہیں میں وہی تو بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں نعرے بازی آسان ہوتی ہے, آپ اچھا پھر ووٹ حاصل کرتے تھے, ووٹ مانگنے کے لیے ہر جگہ ہر کوئی نکل آتا ہے. ووٹ بھی انہوں نے طے کر لیا, ووٹ ہی لینا ہے نا, اس کے 10 طریقے مانگنے کے. صحیح. آپ مختلف طریقے کبھی الگ پروگرام کریں تو پھر ووٹوں میں بات کریں گے. بالکل, اس میں بھرپور پروگرام ہوگا. یہ پتا چلے نا بھائی کیسے, کیا یہ ووٹ میرٹ پہ ملتے ہیں, سفارش میں ملتے ہیں, برادری کے نام پہ ملتے ہیں, نسل کے نام پہ ملتے ہیں, صحیح, پیسوں پہ ملتے ہیں, یا کس طرح ملتے ہیں؟ اچھا سر یہ بتائیں, چیف الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک الگ اجلاس بلایا جائے گا آگے, کرنٹلی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اجلاس, کیا لگتا ہے آپ کو وقت سے پہلے کیا انتخابات متوقع ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی تو بالکل نہیں چاہتی ہے کہ انتخابات ہو. دیکھیں الیکشن کمیشن بھی چاہتی ہے, ہم بھی چاہتے ہیں, لوگ بھی چاہتے ہیں, یا جنہوں نے تیاری کر رکھی ہے بلدیاتی الیکشن میں آنے کی وہ بھی چاہتے ہیں صبح شام, اور سیاسی پارٹیاں بھی چاہتی ہیں, سب کے لیے تو اس کو کیوں طول دیا جا رہا ہے؟ لیکن اب جو چھوٹے چھوٹے دیکھو ایڈوائزر بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں نا وزیر اعظم عمران خان ہے تو اس کے میرا کوئی 20-25 تو ترجمان ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں تو اس کو فالو کر کے بیان بازی کرتے ہیں. اس طرح کے ان کے ایڈوائزر بھی ہیں. صحیح. درجنوں ایڈوائزر ہیں, وزیر اعلیٰ سندھ کے بھی اور پرائم منسٹر کے بھی. اب کون سے ایڈوائزر کی بات کس وقت کس کو پسند آ جائے تو اس پہ اوکے کر دے, عوام کی شامت آ جائے. باقی تو جو ہے نتائج آپ کے سامنے, عوام کو تو ویسے بھی نہیں پوچھتے, نتائج ہمارے سامنے ہے نا بھائی. ہم نے زندگی گزار دی پوری, ہم نے کیا دیکھا کہ بھائی آپ اصل میں آپ کے جو بنیادی بات ہے آپ کے ادارے ہیں وہ تقریباً تباہ ہو چکے ہیں. یعنی آپ کے ادارے کا جس کا کام ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی ہاسپٹل ہے تو وہاں دوائی لازمی ملنی چاہیے. ایسا تھوڑی کہ ہاسپٹل میں آپ جائیں آپ کو دوائی نہیں ملے گی, آپ بیٹھے واپس آئے تو وہ ہاسپٹل نہیں وہاں پہ, وہ تو پھر کباڑ خانہ ہوا, کیا ہو اس کو آپ کیا کہیں گے. اب تعلیمی ادارہ ہے تو آپ کو تعلیم ملنی چاہیے پرفیکٹ, جو تعلیم کا حق بنتا ہے ملنی چاہیے. اگر وہاں ٹیچر ہی نہ ہے یا آپ یعنی جو مطلوبہ تعلیم جو ہے یا تربیت آپ کو نہیں ملتی تو ہم اس کو اسکول ہی نہیں کہیں گے, تعلیم ادارہ نہیں کہیں گے. تو جو ادارے جس مقصد کے بنائے گئے ہیں تو ان سے وہ کام لینا چاہیے. اگر نہیں لیتے اس کو کس کا کام ہے, وفاقی گورنمنٹ ہو یا صوبائی, ان اداروں سے کام لے, ان کو پابند کرے. بھائی دیکھو نا اب رشوت ہے, کیا پتہ نہیں کیا
کیا وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے؟ وزیر اعظم کو پتہ نہیں کہ کہاں رشوت کس سے دی جاتی ہے؟ اور پھر یہ جو لوگ رشوت دیتے ہیں وہ آگے بتاتے بھی ہیں اعلانیہ کہ اگر میں نے فلاں ملازمت لی ہے تو اتنے اس کے بدلے میں اتنے پیمنٹ کی ہے، مجھے یہ ملازمت ملی ہے. اپنے حلقوں میں اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں آگے، وہ چیزیں چھپتی نہیں، وہ پھر چلتی ہیں. سر اس کیس کو کتنا طول دیا جا سکتا ہے؟ کون سے کیس کو؟ یہی والا انتخابات کے حوالے سے بات کریں تو طول انتخابات کی بات کریں گے. طول تو اس میں بار بار کیا بات ہے، یہ 6 مہینے کا انہوں نے وقت اوپن مانگا ہے کہ آفیشیلی میٹنگ 6 مہینے بعد بھی اگر نہیں ہوتا، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، پھر دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن ان سے ایسا نہ ہو کہ عوام ہی اب وہ ڈنڈے جوتے لے کے نکل آئے باہر. عوام دیکھو، عوام جو ہے نا، یا عوام یوزڈ ٹو ہو گئی ہے شاید اس عوام سچویشن، عادی ہو گئی ہے، تھک چکی ہے. لوگ جو ہے کتنا احتجاج غربت کریں. کی وجہ سے دیکھو نا، یہاں تو امیر جو امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، غریب جو غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. بالکل. لوگ اپنے پیٹ پالیں، بچوں کو پڑھائیں، گھر کو سنبھالیں، یا جلسے جلوس کریں یا باہر نکل کے نعرے لگائیں. صحیح. تو یہ جو ہے نا، اب وہ جو کارکنوں کو جو پہلے والی چیزیں وہ نظر آ رہی ہیں. اگر پلاننگ کے تحت یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اگر کوئی پلاننگ ہوتی ہے تو پھر ٹھیک ہے. مردم شماری سے ریلیٹڈ ہمیشہ ایک آواز اٹھائی جاتی رہی ہے، شہر قائد میں مردم شماری صحیح نہیں ہوئی تھی. کس حد تک متفق ہیں آپ؟ کیونکہ آبادی کم دکھائی گئی تھی. دیکھیں، مردم شماری جو ہے وہ ایک ہمارے بڑے مقتدر ادارے کی نگرانی میں ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس وقت سب خاموش تھے، کوئی نہیں بولا. اس وقت بھائی اس وقت کرتے نا کہ میرا علاقہ رہ گیا، یہاں گنتی نہیں کی. اعتراض تو ہمارے سندھ کے دیگر علاقے لوگوں کو تھا، جو لوگ جھگڑاتے میں رہتے ہیں ان کو نہیں گنا گیا. صحیح. ہمارے یہاں جو آپ کے منشر جھیل ہے اس کے اندر کشتیوں کے اندر جو ہے وہ لوگ رہتے ہیں، ادھر ہی بچے جنم لیتے ہیں کشتی کے اندر. صحیح. ان کا کشتیوں کی ایک پوری دنیا ہے ان کے اندر بسی ہوئی. تو وہاں ان کو کون گنے گا؟ کوئی کشتی آگے پیچھے نکل گئی تو وہ تو گنتی میں نہیں آئیں گے. بالکل تو صحیح. اس طرح سے جو آپ کے جنگلات ہیں، آپ کے ریگستانی علاقے، تھر جو ہے دور دراز کے علاقے میں جو لوگ وہاں رہتے ہیں، وہاں گنتی یہ تو شہر ہے، یہاں تو گھر گھر سے ملا ہوا ہے. یہاں تو سر دور دراز کے تو علاقوں کی بات ہی نہیں کی جا رہی، شہری ہی آبادی کو کم دکھایا گیا ہے یہاں تو. دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہی آواز ہمارے یہاں دوسرے اضلاع سے اٹھی تھی، اچھا، لیکن وہ آگے نہیں بڑھ سکی، وہ دب گئی یا آگے نہیں چل سکی. لیکن یہ اس پہ سبھی میں نے کہا نا کہ بھائی یہ جو بنیادی مسئلہ سب سے پہلے اٹھایا ہے ایم کیو ایم نے، پی ایس پی نے اٹھایا، جماعت اسلامی نے اٹھایا، صحیح. پیپلز پارٹی تو خاموش تھی. انہوں نے ایک ٹیمپو بنانے کی کوشش کی کہ اس کو ایشو بنا کے آگے بڑھا جائے. دیکھو اسی کو ایشو بنا کے آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھو نا یہاں کیا ہوتا ہے، ایک ایشو بنائے پھر کھیلے. تو ایشو بنا کے کھیل رہے ہیں. ہاں، ابھی تو پیپلز پارٹی کھیل رہی ہے نا. تو پیپلز پارٹی آپ کی نے تو بات ڈیمانڈ کر کی، رہے پیپلز ہیں. پارٹی ڈیمانڈ کر دی بھائی مردم شماری بڑا ایشو ہے، کیونکہ ایم کیو ایم نے ڈیمانڈ کی ہے، پی ایس پی نے کی ہے، سب نے کر دی، ہم بھی کریں گے اب تو ڈیمانڈ کریں گے. بالکل یہ سب چیز ہے. تو اب دیکھیں، دنیا امید پہ قائم ہے اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. دنیا چل رہی ہے، پاکستان چل رہا ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں انشاءاللہ. صحیح. تو مطلب اچھا ہم سوچ سکتے ہیں کہ کچھ اچھا ہوگا. اچھا ہی سوچنا چاہیے، چاہے برا بھی ہو. سر صرف سوچیں، عمل نہ ہو اس پر. عمل کرنے والے دوسرے ہیں، ہم تو سوچنے کی تک صحیح ہے نا. صحیح. تو آپ کی طرف سے ایک اچھی مطلب امید رکھی جا رہی ہے، پر امید رہنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اچھا ہو ہی جائے گا. بہت شکریہ خورشید عباسی صاحب. ہم بھی امید کرتے ہیں کہ شہر قائد کے لیے کچھ اچھا ہو جائے. ماضی میں بھی صوبائی حکومتوں نے بلدیاتی انتخابات کی قانون سازی کے عمل میں تاخیر کی. الیکشن کمیشن کو چاروں صوبوں میں انتخابات کی تیاریاں کرنے میں کم از کم 3 ماہ درکار ہوتے ہیں. علاوہ ازیں کنٹونمنٹ میں بھی قانون سازی کے بعد بلدیاتی انتخابات کے لیے 60 روز درکار ہوتے ہیں. عوام تاحال صوبائی حکومتوں کی جانب سے بلدیاتی انتخابات کرانے کے کسی حتمی لاہے عمل سے آگاہ نہیں. گو کہ موجودہ سیاسی حالات کسی دوسری نہج پر جا رہے ہیں. مملکت میں صدارتی نظام کی قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی ہیں. امید اچھی رکھیں، امید ہی اچھی رکھنی چاہیے کہ آگے جلد از جلد انتخابات ہوں اور شہر قائد بھی نارمل حالات کی طرف آ جائے. اسی کے ساتھ مجھے یعنی کہ سائمہ خان کو پوائنٹ آف ویو سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.